मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमने बचपन में मसला पढ़ लिया था कि इस बुनियाद पे नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इजमा इस पर। बस जब हमें पता चल गया, हमने कहा भाई जेब में पैसे हो या ना हो, हम इस बेस पे नस्ल नहीं रोक सकते। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। अभी आपको मैं जहाज का किस्सा सुनाऊं। मैं जा रहा था, एक साहब मेरे साथ आके बैठे, किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता क्या बात हो, और गीबत की बात भी नहीं है, उनके तो एक नजरिया था। वो मेरे पास आए जहाज में ना, इजाजत लेके साथी से कि यार मुफ्ती साहब के साथ बैठने हैं। कहते हैं कि मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा ताकि ऐसा ना उनके खानदान वाले समझ जाएं कि ये इन्हीं की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा वाक़े को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ताकि बिल्कुल पता ना चल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी 3 बेटियां हैं, अब मैं चाहता हूं बेटा हो। अब मैं क्या चाहता हूं? बेटा हो। तो मैं वो जो आजकल आ रहा है ना, वो क्या यार, जिसमें जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए, उसका एक खास नाम है IVF। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जब औलाद हमल ठहराया जाता है तो उसमें जेंडर यानी लड़का है या लड़की, ये सेलेक्ट करना मुमकिन होता है। तो मुझे कहने लगे अब 3 बेटियां हमारी हो गई हैं, मैं चाहता हूं बेटा हो जाए। तो अब हम लोगों ने तय ये किया है, बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने तय ये किया है कि अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा हमल ठहराएं और लड़का हम मुंतखब कर दें। तो लेकिन मुफ्ती साहब मेरे दिल में एक थोड़ी सी बाल है, पता नहीं ये जायज़ भी है या नहीं है। तो क्योंकि मुसलमान थे ना, वो गैर मुस्लिम होता तो पूछता नहीं, पूछता। वो उसकी 3 बेटियां होनी नहीं थी जब गैर मुस्लिम होता ना तो मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि ये, मैंने कहा जायज़ नहीं है, जेंडर की सिलेक्शन की इजाजत बोलो नहीं है। मैंने कहा रैंडमली जो भी हो जाए, लड़का हो या लड़की, ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। फिर मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, मैंने कहा मैं एक बात आपसे को बताऊं कि खराबी शुरू कहां से हो रही है। मैंने कहा आपके 3 या 4 बेटियां जो हो गई ना, वो बेटे की लालच में हुई हैं, वरना आप एक के बाद भी बेटी ना पैदा होने देते। Am I correct? उन्होंने कहा यस करेक्ट, वरना 2 बच्चे उससे ज्यादा आजकल कोई नहीं चाहता। समझ रहे हो? मैंने कहा खराबी यहां से शुरू हो रही है। आपका यह था कि एक बेटा एक बेटी होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हम ब्रेक लगा देंगे। वो कुदरत ने आपके इस जज्बे का जरा भी ख्याल बोलो नहीं किया। कुदरत ने आपको एक बेटी की, आपने चांस लिया कि एक और ट्राई मारते हैं, फिर चांस लिया, एक और हो गई। ओहो हो बेटी, एक तो खुशी नहीं हुई होगी उसके ऊपर, रोने का दिल चाहोगा यार हमारे पास 2 ही चांस थे, एक बेटा एक बेटी, वो चांस क्या हो गया? मिस हो गया। टेंशन में आए होगे, वो डिप्रेशन अलग। फिर आपने कहा चलो एक चांस और लेते हैं, फिर बेटी हो गई, अब आप मुसीबत में पड़ गए। तो मैंने कहा ये बुनियादी गलती यहां से हो रही है कि मजहब ने ये कहा है कि कितनी बेटे कितनी बेटियां कितनी औलाद, ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। आपकी नीयत ये होती है मैं तरबियत नहीं कर पाऊंगा, और एक्चुअली मेरी, हालांकि ठीक ठाक पैसे वाले आदमी थे आजकल। फिर मुझे कहने कि नहीं मुफ्ती साहब मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, एक्चुअली देखें होता ये है कि अब वही है ना, अकल क्या इस्तेमाल हो रही है, गैर जरूरी जगह ना अपने आप को फंटर समझना, गैर जरूरी अकल का इस्तेमाल। जहां मदहब ने पाबंदी लगा दी है वहां अकल को घुसेड़ना। कह रहे देखें एक्चुअली होता ये है कि अब बच्चों का ऐसा तो नहीं ना कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहे। देखें बच्चों की तरबियत, एक्चुअली फोकस किसको करना है हमने? तरबियत। अब आप देखें सोसाइटी में गुर्बत, महंगाई, वसाइल की कमी, इतने बच्चे कौन पालेगा? मैंने कहा यार काइंडली, प्लीज काइंडली, वसाइल की कमी नहीं है, जहाज में जा रहे हो यार तुम, सही है ना, गला गाड़ी पे क्या ख्याल है, जहाज में बैठ के जाए। ये बात कोई रेडी वाला टमाटर वाला करे तो समझ में आता है। फिर मैंने उनको रिपोर्टें पेश की बाहर के माहिरीन की कि वसाइल दुनिया में आबादी के रेशो के लिहाज से कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। पूरा तमीज से उनको एक्सप्लेन किया, पूरी बहस की, समझाया कि वसाइल की कमी जब मसला बनती है, वसाइल की कमी का मसला जब होता है जब इंसान पैदा होता और 2 हाथ और 2 पांव के बगैर पैदा होता। मैंने कहा भाई जितने बच्चे पैदा होते हैं 2 हाथ, आप भी तो किसी के बच्चे हो ना, क्या बाप पे बोझ बने हुए हो? आपने भी तो पढ़ा लिखा कमा रहे हो ना, तो बच्चे में कमाने की ताकत, बेटी का तो इंतजाम उसके ससुराल के जिम्मे, शौहर के जिम्मे है, और मर्द खुद कमाएगा। घंटा मैंने उनको बिठा के समझाया ना। मैंने कहा आप देखो ये जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है उसका नुकसान क्या हो रहा है।
جس کے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا مل گیا، وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے. جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا، اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے، وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کے نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی ہوئی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے. کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے، پتہ چلا بچی ہے، تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں، تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا، ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے، مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں، میں نے کیا کیا، اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں. تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے، کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ہیں اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو. الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے، نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے، سارے پڑھ بھی رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں. جو نارمل، میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہوں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا، بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے. ابا تو آفس میں ہوتے تھے، بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے، جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے. ابا پرانے ہو جاتے ہیں، ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا، بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں، وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں، خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. میں کہ تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں، دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں لانڈی میں رہتی ہیں، پھپھو کیا کرے گی اکیلی؟ اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے، اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی، مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے. ہم نے کہا یار ایسی کی تیسی، یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، تو ہم کہیں گے اللہ نے، ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا. اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ، بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا، ہم نے کام، آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا، دوا بھی ٹھیک، وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے، دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی، ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو، چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو، تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا، تو گروتھ ریشو کی ایسی کی
تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا کل کہے گا تو ایک بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ, نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کہ یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں ہیں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکرے مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی. تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا, اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن, دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے, ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے, اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے, کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے, جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے, میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے, باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا. باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, تو میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے,
مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی. کچھ دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دی, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی. اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے ہو, میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شحبت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے. تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا ایسا نہ اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں. اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں, آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا, جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو, بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے. جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں؟ فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے؟ زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے, سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نہ. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا, یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے؟ ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا,
تمہاری خین. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی, 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا, ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دیا, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی.